अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुश आमदेद। अल्लाह ताला आपका ये दिन बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन बनाए और आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, एक और जुम्मतुल मुबारक में हम दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और ये वो अफजल दिन जिसका हम सब के घरों में बड़ा एहतमाम होता है। तैयारी, नमाज की अदायगी के लिए शावर लेना, अच्छे कपड़े पहनना और कुछ घरों में क्या, तमाम ही घरों में बहुत अच्छे जो है वो एहतमाम किया जाता है खानों का भी। लेकिन कुछ घरों में अभी तक यही ट्रेडिशन है कि उनके यहाँ बिरयानी और जर्दा ज़रूर बनता है। खैर, ये सबका अपना अपना तरीका है और मुझे तो खैर किसी भी अंदाज में एहतमाम किया जाए, इस खुशी को मनाया जाए, इसको सेलिब्रेट किया जाए, वो अपना अपना तरीका है और बहुत अच्छा है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपको खुद बहुत अच्छा लगता है, दूसरा ये कि जो नए बच्चे हैं, जो देखने वाले हैं, जिनकी हम तरबियत कर रहे हैं, वो जो हमें हमें प्रैक्टिकली देखते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। वो देखते हैं कि ये दिन जो है अफजल वाला दिन है मुसलमानों के लिए और उसको उसी एहतमाम से, उसी तरीके से मनाना चाहिए और एक एक लम्हा जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरह से उस लम्हे को वसूल कर लें। ये लम्हात जो जुम्मे के दिन गुजरते हैं, इसमें बड़े ख़ास लम्हात गुजरते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि हम हर लम्हा वसूल करें, इबादत करें, एहतमाम करें और पता चले कि आज जुम्मतुल मुबारक है। और हमारे प्रोग्राम से भी आपको ज़रूर पता चलता है हमेशा कि आज जुम्मतुल मुबारक क्या हमारा मॉर्निंग शो है। उसी सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में मेहमान जो बुलाए हैं, ये हैं ज़ैन खान। और ज़ैन खान, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद ज़ैन खान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके यहाँ भी जुम्मे को बिरयानी और जर्दे बनते हैं? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, बस मतलब ये कुछ अच्छा ज़रूर बन जाता है बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है। ही। असल में हमारा जॉब को वर्किंग डे होता है फ्राइडे में। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस वगैरह में जब हम होते हैं तो वहाँ पे भी एहतमाम होता है कि बिरयानी वगैरह खाई जाती है चलिए, हम जुम्मे अपने के दिन। प्रोग्राम का भी जो है एहतमाम करते हैं और आगाज़ करते हैं। आप हमें हमदे बारी ताला पेश जी, करने की पेश कर सआदत देता हासिल हूँ। कीजिए।
سبحان اللہ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر, اور اب جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم, خوش آمدید کریں گے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے, بڑا کرم. اچھا ابھی ہم جو ہمارے نعت خواں مہمان بیٹھے ہیں ان سے بات کر رہے تھے کچھ جمعے کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا ان کے یہاں تو بریانی زردہ نہیں لیکن بہت اچھی کچھ ڈشز پک جاتی ہیں. آپ کے یہاں بھی بڑا خاص اہتمام ہوتا ہے جمعے کو؟ جی, جمعے کا دن تو عید کا دن ہے, خاص اہتمام کیا, اس میں میٹھا تو لازمی ہونا چاہیے, اور کچھ نہیں بھی ہوتا تو میٹھے کا اہتمام تو ہمارے یہاں ہوتا ہے تاکہ حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ایک اچھے انداز میں قرآن و سنت کے مطابق سیلیبریشن بھی ہو جائے. بالکل, کتنا ضروری ہے نا یہ پتہ چلنا اور اس طرح سے اہتمام کرنا تاکہ پتہ چلے کہ ہم ہیں کون, ہمارا اصل کیا ہے. بالکل, مسلمان ہیں تو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور انبیاء اکرام کا طریقہ یاد ہونا چاہیے, اور صحابہ اکرام کا. اور جس طرح ہم عید الفطر, عید الاضحیٰ کی باقاعدہ تیاری کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک عید ہے مسلمان کے لیے. جمعے کا دن عید کا دن ہے. اس دن کے اندر کیوں عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس دن اگر آپ اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں یا ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اس لیے باقاعدہ سے نہا دھو کے, پاک صاف ہو کے, اور اچھے طریقے سے اس جمعے کو منانا چاہیے. یہ عید کا دن ہے. بالکل, اور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کچھ اچھا بنا لیں. بجٹ تو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر پڑوس میں بریانی بن رہی ہے تو آپ نے بریانی بنانی ہے, لیکن تھوڑا بہت کچھ اہتمام کر کے کچھ ایسا بجٹ بنا کے کہ جمعے کے دن کچھ اچھا ہم بنا لیں تاکہ کچھ ڈفرینٹ نظر آئے. اچھا جی مفتی صاحب, بات کر لیتے ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے. اس کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے, کیونکہ مساجدیں تو دنیا بھر کے اندر بہت زیادہ ہیں, لیکن آج ہم نے جس مسجد کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے یہ مسجد کچھ خاص ہی فضیلت رکھتی ہے. کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ. اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں 15ویں پارے کی پہلی سورت 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. یعنی یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر معراج کی رات میرے آقا نے تمام انبیاء کو جا کر امامت کروائی. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کو معراج کروایا اپنے دیدار عطا فرما کے. اور اسی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے 30ویں پارے کی سورۃ التین ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے جو قسم کھائی ہے کہ تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم, علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس شہر سے مراد وہی مسجد اقصیٰ ہے, وہ بیت المقدس ہے. اور پھر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 143 اور 44 ہے. ارشاد ہوتا ہے, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول, کہ یہ وہ جگہ ہے جس طرف میرے آقا 16 یا 17 مہینے منہ کر کے, یعنی قبلہ اول حضور اس طرف نمازیں ادا فرماتے رہے, اور پھر محبوب چاہتے تھے کہ اب اس طرف سے ہٹ کر قبلہ کی طرف, یعنی قبلہ کو جو بیت اللہ ہے اس کو ہمارا قبلہ بنایا جائے. اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا, قد نرا تقلب وجہک فی السماء, محبوب ہم دیکھ رہے تھے آپ کا بار بار چہرے انور آسمان کی طرف اٹھانا, اور رب نے تو کائنات ہی محبوب کی رضا کے لیے بنائی ہے نا. ہمارے نبی کی شان, ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ محبوب نے اگر کوئی اشارہ کیا تو رب نے وہ بھی بنا دیا, محبوب چلے ہیں تو رب نے قرآن بنا دیا, میرے آقا بولتے ہیں تو رب قرآن بنا دیتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 16 ماہ یا 17 ماہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے, تو آپ نے جو اپنا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ جان گیا, پہچان گیا کہ میرا محبوب یہ چاہتا ہے. رب نے نماز کے اندر ہی حکم فرمایا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, کہ محبوب ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جو آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش ہوگی. تو نماز کے اندر ہی سرکار اس طرح منہ کر کے کھڑے تھے تو وہیں سے آپ نے رخ انور ادھر موڑ لیا. اب جب نماز ختم ہو گئی, یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے, اتنا اہتمام کیوں, کہ پہلے بیان فرمایا کہ اس طرف منہ کریں, پھر حکم ہو رہا ہے کہ اس طرف منہ کریں. اللہ فرماتا ہے, لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو میرے محبوب کا تابعدار ہے.
اور کون ہے جو سوچوں میں پڑتا ہے کہ جی نماز کے اندر میں منہ موڑوں یا نہ موڑوں؟ رب نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور تم جب میرے محبوب کی تابعداری کرتے ہو گویا تم رب کی بات مان رہے ہو۔ بس نماز کے اندر انہوں نے اس طرف منہ پھیر لیا۔ تو پھر اس کے بعد محبوب کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جو نمازیں اس طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہوگا، کیا قبول ہوں گی؟ محبوب نے فرمایا کہ یہ نمازیں تمہاری ان نمازوں سے زیادہ قبول ہوں گی جو تم نے اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہیں۔ تو یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا، اور کسی بھی مسجد کی طرف اپنے محلے کی مسجد کو، اپنے قریبی مسجد کو چھوڑ کر آدمی سفر نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پاک ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔ محبوب فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسجد کی طرف یا متبرک چیز کی طرف سفر کرنا درست نہیں ہے قریبیوں کو چھوڑ کر، مگر 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف آپ سفر کرو گے تو یہ باعث رحمت بھی ہے، باعث فخر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ اس حدیث پاک کو دیکھا جا سکتا ہے، کتاب کا نام ہے بخاری شریف، اس کا پہلا باب ہے، حدیث نمبر ہے 1199، اور ابن ماجہ کتاب کا نام ہے کتاب الصلاۃ اور باب نمبر 196 ہے، حدیث نمبر ہے 1408، اور اسی طرح مسلم شریف باب نمبر 96 حدیث نمبر ہے 1397، اور یہی حدیث پاک ابو داؤد کتاب الحج اور اس کے علاوہ نیر الاوتار جلد 5 صفحہ نمبر 110 پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور سنن نسائی بہت بڑی عظیم کتاب ہے، سیاستہ میں کتاب ہے، اس کا باب نمبر 10 ہے، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس طرف سفر کرنا درست ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں، مسجد حرام ہو گئی، مسجد نبوی ہو گئی، مسجد اقصیٰ ہو گئی۔ فرمایا ان مساجد کی طرف تم سفر کیا کرو، نماز پڑھنے جایا کرو، کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جو میری بھی پسندیدہ ہیں، عرش اولا کے رب کی بھی پسندیدہ جگہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم اسی طرف آ رہے تھے کہ یہاں پر نماز کی فضیلت تھوڑا سا ہمیں بتائیں ان مساجد میں۔ جی تو نماز تھوڑا سا تو آپ تقریباً پہنچ گئے تھے، ہاں لیکن بالکل اور بالکل تفصیل سے ہم چاہیں گے کیا دیکھیں سفر کی جو بات کی گئی ہے نا کہ جی سفر کریں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی 3 مسجدیں ایسی ہیں، ویسے تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنی ہے، اگر مسجد محلہ میں نماز پڑھتے ہیں، اکیلے جا کے پڑھتے ہیں تو 1 نماز کا ثواب ہے، اور اگر آپ وہی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر یہی نماز آپ کو میسر آ جائے مسجد حرام میں پڑھنا تو اس کے حوالے سے کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 4 ہے، الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 ہے، اور ایک اور کتاب مسند بازار، اس کی حدیث نمبر ہے 4142۔ لکھا گیا کہ جو بندہ مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھے گا، فرمایا اس کو 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملے گا، اور اگر یہی نماز بندے کو میسر آ جائے مسجد نبوی میں پڑھنا تو فرمایا جو میری مسجد ہے مسجد نبوی وہاں پر پڑھے گا 1 نماز، لیکن عرش کے رب ثواب 1000 نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ اور اگر اسی طرح خوش نصیبوں کو یہ سعادت میسر آ جائے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچ جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو فرمایا اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا نا اس کو 500 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پڑھنی 1 نماز ہے، ثواب 500 نمازوں کے، آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا، تو اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ ہم نے اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں کیا رکھی ہیں؟ اب علماء کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ کون سی برکتیں ہیں۔ تفسیر تبری ہے، اس کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر ہے 1408، اور تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 139 پہ لکھا گیا ہے کہ برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انبیاء اکرام کو بھیجا، اور اس کے ارد گرد انبیاء اکرام کے مزارات ہیں، اور انبیاء اکرام نے زندگیاں گزاری ہیں، انبیاء اکرام وہاں رہے ہیں، اور بظاہر جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو اللہ نے وہیں پر ان کے مزارات بنوا دیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء اکرام کے مزارات کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے مفتی صاحب بتایا، اور اب جو ہے ہم زین خان کی طرف آتے ہیں۔ محمد زین خان، ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ جس طرح مفتی صاحب نے گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ حضور جو ہے وہ معراج پہ تشریف لے گئے، اسی حوالے سے ایک کلام اس میں بھی اشعار ہے، وہ میں پیش کروں گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और आज है जुम्मतुल मुबारक का स्पेशल प्रोग्राम। इसको मैं बड़ा ख़ास प्रोग्राम कहती हूं क्योंकि इसका एहतमाम अलग से होता है। उसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साहब अभी हम बात कर रहे थे मस्जिद अक्सा की, उसी टॉपिक पर हम आ जाते हैं। इस मस्जिद को हमने सुना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, उन्होंने वहाँ क्या क्या दुआएँ की, कुछ थोड़ा सा इस तरफ भी रोशनी डाली है। जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तामीर फरमाई और जब तामीर फरमा रहे थे तो रब की बारगाह में कुछ दुआएं कुछ इल्तिजाएं, कुछ मारूज़ात गुजारशात फरमा रहे थे। तो मौरिखीन ने, उलमाए किराम ने 3 दुआएं उनकी ज़िक्र की हैं और इन 3 दुआओं को देखा जा सकता है। किताब का नाम है सही इब्न खुज़ामा, इसके हदीस नंबर है 939 और इसी तरह सही इब्न अब्बान 1633 और इसके अलावा सुनन निसाई हदीस नंबर है 639 और मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर है 6644। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इसको तामीर किया तो अल्लाह की बारगाह में एक दुआ तो ये मांगी कि मेरे मालिक मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो क़यामत तक किसी को भी ना अता फरमाना, जो किसी को भी ना मिली हो। अब सल्तनत सुलेमानी आप जानते हैं कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, जिन्नों पर भी हुकूमत थी, परिंदों पर भी हुकूमत थी, पानी पर भी हुकूमत थी, हवाओं पर भी हुकूमत थी। और बाकायदा कुरान ये कहते हैं वहुशिर अली सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन, कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमा किए अपने लश्कर, यानी वो इंसानों के भी थे, जिन्नों के, वत्तैर, तैर कहते हैं परिंदों के थे, उनको जब जमा किया। अब देखिए कि आप एक नज़र दौड़ाते थे तो पता चल जाता था कि कौन कौन से जिन गैर हाजिर हैं और एक नज़र दौड़ाने से पता चल जाता था कि कौन हाजिर है कौन गायब है। और यहाँ पर एक परिंदों की बात आई है तो बात चलिए, एक अपना हुदहुद परिंदे का नाम है, ला अरल हुदहुद मकान मिनल गाइबिन, ये बड़ा तारीखी परिंदा है और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबेदारी में हर वक्त रहा करता था। जब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से चले ना तो आगे आए तो आपने देखा वतफ़क़द अत्तैर फ़क़ाल मालिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबिन, आपने फरमाया कि भाई हुदहुद को मैं गायब पाता हूँ, वो कहाँ है। आपने फिर फरमाया ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नि बिसुल्तान मुबीन, कि मैं इसको सख्त अजाब दूंगा या मैं इसको ज़िबा कर दूंगा। हाँ, इसके बचने की एक सूरत है, अगर कोई बड़ी ठोस वाज़ेह दलील लाए, कोई उज़र लाए कि वो कहाँ गया था। अब जब हुदहुद थोड़ी देर के बाद आया तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुदहुद तू कहाँ गया था, तो उसने जवाब दिया कि मैं आपके पास एक बड़ी खबर लाया हूँ, इन्नी वजदतुम रातन तमलिकुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम, कि एक मलका है जिसका नाम बिल्कीस है, उसके पास तख्त है और वहाँ के लोग जो है अल्लाह की इबादत नहीं करते और वो भी रब की इबादत नहीं करती। उसने आकर ये खबर दी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तेरी खबर सच्ची है ना तो फिर भी तू छूट जाएगा। अब ये वाक़या बाकायदा कुरान में मौजूद है। अब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और क्या देखा, कहते हैं वजदतुहा व कौमा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, मैंने लोगों को देखा है कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। तो फिर जब आपने तख्त बिल्कीस के बारे में सुना तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर हुक्म फरमाया कि भाई कौन है जो उस बिल्कीस का तख्त मेरे पास लाए। इफरीत मिनल जिन्नी अना आती का भी क़ब्ल तक़ूम मिन मक़ामिक, एक जिन खड़ा हुआ, इफरीत उसका नाम था, उसने कहा जी मैं लाऊंगा। आपने फरमाया कितने देर में लाएगा, कहता है कि अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त यानी ख़त्म होने से पहले आपके कदमों में पेश कर दूंगा। आपने फरमाया मुझे तो इससे भी पहले चाहिए, आपने फरमाया इससे भी पहले मुझे चाहिए। वो बिल्कीस का तख्त जिसके इर्द गिर्द कई फौजी मुसल्ला अफराद वहां पर खड़े हुए थे, आपने फरमाया मुझे इससे भी पहले चाहिए। अब एक बंदा खड़ा होता है, कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, आप जहां पर जिन्होंने कहा कि हम अभी लाएंगे, आपने फरमाया इससे भी पहले चाहिए, यानी ज्यादा पावर वाला बंदा चाहिए था। अब एक शख्स खड़ा होता है आसिफ बिन बरखिया, वो कहता है कि हुजूर मैं ले आऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में, कहता है देर की तो बात ही नहीं है, आप आंख बंद करें, आपकी आंख खुलने से पहले पहले आपके कदमों में ला के खड़ा कर दूंगा। तो आपने फरमाया वाकई, उसने कहा बिल्कुल। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख को बंद किया, आपने आंख को बंद करके जब खोला तो बिल्कीस का तख्त सामने रखा हुआ था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा है वो बंदा कौन था। तो उलमा फरमाते हैं कि वो बनी इसराइल का एक बंदा था, वली था।
تو پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کا ولی اگر بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر مسجد نبوی میں رہتے ہوئے اپنے غلاموں کے حال جانتے بھی ہیں، ان کے گھروں میں تشریف بھی لایا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو 2 نقطے دینا چاہتا ہوں وہ لے کر آ گئے، پتہ چلا کہ ولیوں کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب آپ کا لشکر چلا نا تو یہاں تک کہ طائف میں یا شام میں ایک چونٹیوں کی وادی تھی، باقاعدہ چونٹیوں کی وادی تھی، تو حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ، وہاں پر چونٹیوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، 3 میل دور تھا بھی، یہاں پر باجے چونٹی نے کہا کہ بھائی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں، بے خبری میں جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے۔ اچھا، یہاں پر 2 نقطے ہیں، ایک تو یہ کہ چونٹی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے ہمارا اور ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں، اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں ایسا ہو جائے۔ پتہ چلا کہ چونٹی کو پتہ تھا کہ انبیاء اکرام جو ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو بے خبری میں۔ اچھا، اس کے اس جملے نے اس کو کہاں کمال تک پہنچا دیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اس ادب کی وجہ سے قیامت کے دن عرش کا رب اس چونٹی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور پر تھے۔ اچھا، اب چونٹی کو اگر ہم اٹھا لیں اور کان کے اندر رکھ لیں، سننا چاہیں تو بھی ہم کچھ نہیں سن سکتے، لیکن نبی کی پاور دیکھیے، 3 میل دور سے آپ نے چونٹی کی بولی جانے والی اس آواز کو سن لیا تھا۔ یہ جناب سلیمان علیہ السلام کی بات چلی تھی تو میں نے تھوڑی سی بات کر دی، تو آپ نے دعا مانگی، مالک مجھے ایک ایسی سلطنت چاہیے جو کسی کو نہ ملی، اور آپ نے جو اہم دعا مانگی نا، وہ اہم ترین دعا جن کے میں نے حوالے بھی دیے، ابن خزامہ 939 ہے، ابن حبان 1633 ہے، سنن نسائی 639 ہے، ابن اپنا مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 6644۔ یہاں پر لکھا گیا کہ آپ نے تیسری دعا مانگی کہ مالک قیامت تک جو بھی بندہ اس جگہ پہ آ کے عبادت کرے، عبادت کی غرض سے آئے، یہاں آ کر نماز پڑھے، مالک اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دینا جیسے کہ آج ہی وہ دنیا میں تشریف لایا ہے۔ رب نے فرمایا سلیمان ہم نے تیری ساری دعاؤں کو قبول فرما دیا۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں۔ صحیح۔ تعمیر کی اگر ہم بات کریں، یہ کب تعمیر ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، حضرت ابو ذر ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ایل مسجد، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کون سی مسجدوں کو تعمیر کیا گیا؟ تو میرے آقا نے بیان فرمایا، بخاری کی حدیث پاک حدیث نمبر ہے 3435، اور مسلم کے اندر بھی حدیث پاک ہے، انٹرنیشنل حوالے حدیث نمبر ہے 520۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد حرام ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ حضور کی حدیث پاک سے ثابت ہے، یعنی قبلہ اول بھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دوسری مسجد ہے روئے زمین پر جس کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں اپنی آغوش میں پالے ہیں پیامبر اس نے، اپنی آغوش میں پالے ہیں پیامبر اس نے، اور آگے لکھتے ہیں کہ فخر ہے اقصیٰ سے محبت کرنا، کیونکہ اس کے اندر انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے، اور پھر میرے آقا کی حدیث سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اس کی تعمیر جو کی گئی ہے، اور اگر تعمیری لحاظ سے دیکھا جائے سلیمان علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ وضع اول جو مسجدیں پہلے تعمیر کی گئی ان میں یہ بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تعمیر فرمایا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی ایک تاریخ ہے۔ صحیح۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس سے جڑے واقعات، جی ان کی طرف تھوڑا سا۔ یہ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اس کے بعد میرے آقا کے 4 خلفاء ہیں، خلفاء راشدین جنہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 16 ہجری کی بات ہے، تو کتاب کا نام ہے تاریخ تبری، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 25، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45 پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحانہ انداز کے اندر جب آپ یہاں پر داخل ہوئے تو آپ نے اس کی چابیاں حاصل کیں۔ چابیاں حاصل کرنے کے بعد وہاں پر ایسا ہوا کہ کچھ معاہدات طے پائے، اور ان معاہدات کا نام ہے معاہدہ عمریہ، یعنی حضرت عمر پاک نے جو ایک اپنا ان دونوں کے درمیان میں جو تحریریں ہوئیں، تحریری مراحل ہوئے، تو آپ نے یہ تحریر کروایا کہ یہاں پر سب کو امن دیا جائے گا، سب کے خون کا، مال کا، جان کا تحفظ فراہم کیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پر جتنے لوگ جہاں جہاں عبادتیں کرتے ہیں ان کے جو مقدس جگہ ہیں ان کی بھی عزت کی جائے گی، ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اس جگہ کو بڑے ادب کی نگاہ سے، بڑے تحفظ کے انداز میں دیکھا جائے گا،
کیوں نہ تحفظ کے انداز میں دیکھا جائے، کیونکہ قرآن نے تحفظ فراہم کیا، کیوں نہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، قرآن نے اس کی شان بیان فرمائی ہے۔ قرآن کہیں پر فرماتا ہے کہ الی المسجد الاقصی، کہیں پر فرماتا ہے ھذا البلد الامین، کہیں پر فرماتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ شرف بخش دیا کہ میرے آقا زمین پر تشریف لائے، اور پھر آسمان کے فرشتوں نے کہا، آسمان نے یہ کہا کہ محبوب کی قدم بوسی کر کے زمین تو ہم سے سبقت لے گئی۔ اللہ نے پھر محبوب کو لامکانوں پہ بلایا، معراج کروایا۔ پھر انبیاء اکرام 1,24,000 جو تشریف لائے تھے، سارے انبیاء اکرام پوچھتے تھے کہ مالک وہ نبی جس کی ہم نے بڑی عظمتیں بیان کی ہیں وہ کب تشریف لائیں گے؟ تو رب نے بیان فرمایا کہ وہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب انبیاء اکرام نے عرض کی کہ مولا ہمیں اس محبوب کی زیارت کروا، اور محبوب علیہ السلام کی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو رب نے یہ بھی بتانا تھا کہ تمام انبیاء کے امام جو ہیں وہ میرے محبوب ہیں، تمام رسولوں کے جو امام ہیں وہ میرے محبوب ہیں۔ جو آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں انہیں امام کہا جاتا ہے، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہیں مقتدی کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے حل فرما دیا کہ جو اماموں کا کمال ہے، اماموں کی شان ہے، فرمایا کہ وہ نائب رسول ہوا کرتے ہیں۔ اب سارے نبی وہاں پر مسجد اقصی میں موجود ہیں کہ کون آئیں جو آ کر نماز پڑھائیں۔ اتنے میں میرے آقا مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ میرے آقا کو عرض کیا گیا کہ حضور آپ جو ہیں آگے تشریف لائیں، کیونکہ آپ ہی کے پاس وہ کمال ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوں گے، آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائیں گے، ہم سب آپ کی اقتداء کی نیت کریں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اور ہم آپ کے مقتدی اور آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسجد اقصی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم محمد زین خان کی طرف، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔